अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह, तक़ब्बलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे प्यारे नेक और मकबूल बंदों का हम जिक्र कर रहे हैं, यानी औलियाए किराम का, अहलुल्लाह का, औलियाउल्लाह का, उस प्रोग्राम में जिसमें हमारे साथ प्यारे प्यारे हंसते मुस्कुराते चांद और तारों जैसे बच्चे मौजूद हैं। और प्रोग्राम का क्या नाम है? चांद और तारे। एक मर्तबा फिर से कहो, चांद और तारे। जी, हम जिक्र कर रहे हैं जनाब अल्लाह के वलियों का, यानी वली का मकसद होता है दोस्त, है ना, यानी फ्रेंड। तो हम किन का जिक्र कर रहे हैं? फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, यानी हमारी हर नशिस्त में अहलुल्लाह का जिक्र होता है। ये बड़ी मकबूल बारगाहें हैं, ये वो लोग हैं कि जिनके दिल साफ होते हैं, कि जो रास्तबाज होते हैं, कि जो सच बोलते हैं, कि जो किसी को धोखा नहीं देते, जो वादे की पासदारी करते हैं, जो नमाज की पाबंदी करते हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं, क़िराअत करते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी का काम नहीं करते, हर काम खालिसन लिवजहिल्लाह यानी लिल्लाह होता है, अल्लाह के लिए होता है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए होता है। ये कौन लोग हैं? औलियाए किराम। किराम यानी करम की जमा। अरे भाई शाबाश, किराम यानी करम की जमा, यानी बड़े लोग, यानी बड़े लोग। सखी लोग यानी सखी लोग, यानी जी रुतबा अशखास, यानी जी रुतबा। तो ये बड़े काबिल एहतराम हैं, ये बड़े मुहतरम हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, मुअतबर हैं, मुक़्तदर हैं। ठीक है, आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वो कौन है? हजरते मालिक बिन दीनार। कौन है? हजरते मालिक बिन दीनार। आपका नाम क्या है? मालिक। क्या नाम है? मालिक। और आपकी कुनियत क्या है? अबू याह्या। क्या कुनियत है? अबू याह्या। कुनियत हमने बताया था किसे कहते हैं? वो खास नाम, निस्बती नाम जो किसी ताल्लुक से पुकारा जाए, यानी किसी रिलेटिव के ताल्लुक से पुकारा जाए, जैसे बेटा, बेटी, अब्बा, अम्मा, है ना, जैसे अबू याह्या। ठीक है, जैसे अबू मूसा, हुजूर की कुनियत क्या थी? अबुल कासिम, क्योंकि आपके बड़े शहजादे का इसमें गिरामी क्या था? कासिम। तो आपकी कुनियत क्या थी? अपने बेटे के अगर कुनियत से पुकारा जाए, यानी ताल्लुक से पुकारा जाए, निस्बत से पुकारा जाए, तो हुजूर जाने आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या थी? अबुल कासिम। याद रहेगा? ठीक है। और आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उनका क्या नाम है? हजरते मालिक बिन दीनार। और ये महीना कौन सा है? रबीउल सानी, 11वीं शरीफ का महीना या रबीउल आखिर। इस महीने को किन से निस्बत है? ये कौन बताएगा? बताइए,
اس مہینے کو کن خاص بزرگ سے نسبت ہے؟ ان کے القاب پتہ ہیں آپ کو؟ غوث اعظم اور امام الاولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہنشاہ بغداد. اور اس میں گرامی کیا ہے؟ آپ شیخ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی. شیخ عبد القادر جیلانی. جیلان کیوں؟ کیونکہ آپ جیلان کے رہنے والے تھے. جیلان کیوں؟ کہ آپ جیلان کے رہنے والے تھے. اور والدین کی جانب سے حسنی اور حسینی سید ہیں. سید یعنی سردار، یعنی سید قبیلہ کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ حضور جان عالم کا گھرانہ ہے نا بھائی. اور سلام ہے تمام سیدوں کو، اور بڑا احترام ہوتا ہے، اکرام کرنا چاہیے سیدوں کا بیٹا. ٹھیک ہے، تو یہ حسنی حسینی سید ہیں. اور جناب ہم آج جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت مالک بن دینار اہل اللہ کی جماعت میں سے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کی جماعت میں سے ہیں، اور یہ بھی یعنی مقبول بارگاہ ہیں. اور آج میں جو واقعہ بچوں آپ کو سنا رہی ہوں وہ کیا ہے؟ وہ بیٹا میں جو آج میسج دینا چاہ رہی ہوں نا، وہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے دینا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، نماز کیا ہے؟ بندہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے. بندہ اللہ سے تعلق جوڑتا اور ہے. تعلق کیسا کہ وضو کیا، ٹھیک ہے، اور خاص یعنی اس میں خاص ڈائریکشن میں، جیسے ہم کیا بولتے ہیں؟ استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی جانب. ہمارا قبلہ کون سا ہے بتاؤ؟ کعبۃ اللہ. ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ ہاں مائک میں بتاؤ جی. تو ہم بیت اللہ یعنی ایک کعبہ معظمہ، کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے، اور عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. یعنی جبینے اپنے جو ماتھے ہیں، جو پیشانیاں ہیں، وہ کس بارگاہ پہ جھکاتے ہیں؟ اللہ کی. کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی. اور اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی. شرک نہیں کرنا. شرک بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، ظلم ہے، یہ کبھی بھی مت کرنا، بہت بڑا گناہ ہے، عظیم، یعنی بہت زیادہ اس کی بڑی سخت یعنی روایت اس حوالے سے موجود ہیں. تو ہمیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. یہ جو ہم اہل اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ مقامات اللہ کی عبادت سے حاصل کیے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ کیا ہوا جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت مالک بن دینار کا رحمہ اللہ. کیا؟ رحمہ اللہ یا رحمت اللہ، کیا بولتے ہیں؟ رحمہ اللہ یا رحمت اللہ، رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے گھر میں ایک چور آ گیا. کون آ گیا؟ چور. اوہو بھائی، چوری کرنا اچھی بات ہے کیا؟ چوری کس کو بولتے ہیں؟ کسی کے گھر میں چپکے سے داخل ہونا اور اس کا سارا سامان یا جو سامان مل جائے ہاتھ لگے اس کو، اس کی بغیر اجازت لے لینا، کیا کہلاتا ہے؟ چوری کرنا کیسی بات ہے؟ کیا اللہ خوش ہوتا ہے چوری سے؟ نہیں. کیا ہمیں چوری کرنی چاہیے؟ نہیں. عربی میں چور کو کیا بولتے ہیں؟ سارق. اور چورنی کو سارقہ. اور ان لوگوں کی سزا کیا ہے؟ عند اللہ عند الشرع. ہوئی شاباش. کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، تاکہ ایک تو جب جس ہاتھوں سے چوری کی وہ سزا، اور دوسرا دیکھنے والا سمجھ جائے عبرت، تاکہ وہ مقام عبرت بنے. اللہ کو بہت بالکل ناپسند نہیں ہے، سخت بری بات ہے چوری کرنا. ٹھیک ہے، تاکہ نظر آئے کہ اس نے چوری کی ہے. کتنا سخت ہمیں جو ہے وہ حکم ہے نا بھائی. تو اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں؟ چوری نہیں کرنی چاہیے. جو ہو سکے، جو اویلیبل ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس میں شکر کرو، تو شکر نعمت میں برکت دیتا ہے نا، اللہ ہمیں اور دے گا. ٹھیک ہے بیٹا، خیر یہ بھی ایک میسج ہو گیا. اب ایک چور آپ کے گھر داخل ہوا. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کیا بہت چیزیں جمع کر کے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں؟ نہیں، بہت زیادہ امیدیں نہیں لگاتے دنیا سے. وہ دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہیں بیٹا، بہت زیادہ دنیا میں نہیں پڑتے. ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بے رغبتی والا. یہ نہیں کہ سب کچھ دنیا کے لیے، آخرت کی تیاری نہیں. وہ ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں. اور کیسے اللہ کو راضی رکھتے ہیں؟ عبادت کر کے. اور آج ہم کس عبادت کا ذکر کر رہے ہیں؟ نماز کا. تو کیا ہوا؟ وہ چور آیا اور اسے کچھ تو ملا نہیں. اب وہ جب جانے لگا تو حضرت مالک بن دینار نماز تہجد ادا کر رہے تھے. کون سی نماز؟ نماز تہجد. اب یہ دیکھیے کہ فرض نماز کے علاوہ جو نماز سب سے افضل ہے وہ کون سی ہے؟
نماز تہجد جو کہ رات میں ادا کی جاتی ہے نا، نماز عشاء کے بعد اگر آپ نے نیند لے لی ہے یعنی تھوڑی سی بھی، تو علماء کرام فرماتے ہیں، ویسے اس میں اختلاف بھی ہے، یعنی اس میں یعنی اس کی ڈیٹیل ہے، بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر نیند لیے بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ نیند لے کے ہی تہجد پڑھی جائے، یعنی تھوڑا سا دیر سو جائیں اور پھر اٹھ جائیں اور پھر آپ نماز تہجد ادا کریں۔ بہرحال تہجد کی نماز آپ ادا فرما رہے تھے جو کہ اللہ کو بڑی پسند ہے، تو آپ نے جب سلام پھیرا اور اس شخص کو دیکھا تو کہا بھائی میاں کون ہو، کس ارادے سے آئے ہو، حالانکہ بھاگ گئے تھے بھائی کہ یہ کون ہے، چور ہے، تو کہا کہ اچھا جو تم لینے آئے ہو وہ تمہیں نہیں ملا، تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں جو تم میرے گھر سے لے کے جا سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ بتائیے بھائی کیا؟ تو کہا یہ برتن میں پانی لے کر آئے اور کہا یہ لو پانی اور اس سے وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کر لو، تمہیں جو چیز لینے آئے تھے میرے گھر سے چرانے آئے تھے اس سے بہتر چیز اللہ عطا فرما دے گا۔ کیا کہا؟ 2 رکعت جو چیز میرے گھر سے لینے آئے تھے اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا فرما دے۔ اس شخص نے کہا بھائی ہاں ٹھیک ہے کام تو اچھا ہے، اس کے دل پہ دیکھو ہر انسان کے اندر ضمیر تو ہوتا ہے نا، اس نے کہا آپ صحیح بجا فرما رہے ہیں، کام تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے وضو بنایا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب جب اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو پھر حضرت مالک بن دینار سے کہا کہ میں 2 رکعت اور پڑھ لوں، میں تھوڑی اور نماز پڑھ لوں، تو حضرت مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے جتنا تم چاہو نماز ادا کرو۔ اس کو کیونکہ ایک اللہ والے کے وجود کی بھی تو برکت ہوتی ہے نا، ایک اللہ دیکھو ایک عام انسان اور ایک اللہ کا پیارا اس میں فرق تو ہوتا ہے نا بیٹا، اس کے گرد جو ہے وہ اورا جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے نا، پازیٹیو ہوتا ہے، وہ اچھا سوچتا ہے تو جو شعائیں نکلتی ہیں اس کے پاس سے وہ بھی ریز جو ہوتی ہیں وہ بھی کیسی ہوتی ہیں؟ اچھی ہوتی ہیں۔ اور جو یہ روحانی فیض یافتہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کے پاس سے تو اور زیادہ بدرجہ اولا، تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اور نماز پڑھ لو۔ تو پوری رات وہ شخص نماز ادا کرتا رہا، پوری رات، اور جب یعنی فجر سے کچھ پہلے کا وقت آیا جو کہ سحری کا وقت ہوتا ہے تو شخص نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے حق میں بہتر ہے، یعنی جو تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو شخص نے کہا میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر تو اور قیام کرے گا تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ تو اس شخص نے کہا میں اب آپ کے پاس رکنا چاہوں گا کیونکہ میں نے روزے کی نیت کر لی ہے، یعنی اس نے روزہ بھی رکھ لیا ان کی بارگاہ کی اور ان کے وجود کی اور ان کی صحبت کی برکت سے، ہے نا بیٹا؟ تو گڈ کمپنی کتنی اچھی چیز ہوتی ہے، دیکھو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، علماء کی صحبت میں، جو ٹیچرز ہیں جو اساتذہ ہیں ان کی صحبت سے، استاذ کی صحبت سے کیا فیض ملتا ہے۔ پھر اس نے روزہ بھی رکھ لیا، پھر اس نے کہا مجھے کچھ دن اور آپ اپنے پاس رہنے کی اجازت دیں گے؟ تو حضور نے دے دی، تو وہ کئی روز آپ کے پاس رہا اور نیکیاں ہی کرتا رہا، اچھے اچھے کام عبادات کرتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جب آپ سے اجازت لے کے گھر سے نکلا اس نے کہا اب میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیے یا کہ مجھے توبہ کی توفیق مل جائے یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا توبہ تو کرے اللہ سے، اور جو یعنی تجھے جو معافی دینے والا ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ۔ تو یہ تو اللہ سے مانگی، اللہ کا کام ہے، لیکن میں تیرے لیے دعا کروں گا، میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ تو یہ اللہ والے ہیں جو چوروں کو بھی سیدھا راہ دکھا دیتے ہیں۔ جناب جو غوث اعظم ہیں رحمہ اللہ رحمت اللہ علیہ، آپ کو پتا ہے بچپن میں جب وہ گئے تھے ان کی اماں نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ نہیں بولنا، ہے نا؟ ان کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ فاطمہ۔ اور جب غوث پاک اپنے گھر سے نکلے تو ان کی اماں نے کہا کہ راست بازی سے کام لینا، تو ان کو بھی جب وہ ایک خاص مقام پہ پہنچے ہمدان کے بعد تو وہاں پہ ایک ڈاکوؤں کے یعنی سمجھ لو کہ ایک وہ تھے لوٹنے والے تھے، انہوں نے آپ کے پورے اس کو گروپ کو یا جو بھی آپ کے ساتھ لوگ تھے ان کو لوٹا، اور جب آپ کے پاس بندہ آیا تو آپ نے کہا میری بھی صدری کے اندر اماں نے 40 دینار سی دیے ہیں، ہے نا؟ یعنی کہ جیکٹ میں جو وہ پہنے ہوئے تھے اوپر سے جو جبہ پہنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ایک تو پہلے کہا کہ نہیں بھائی ایسے کیسے، بعد میں جب وہ سردار آیا اور اس نے دیکھا تو واقعی میں تھے، انہوں نے کہا آپ چھپا سکتے تھے، آپ نے کیوں سچ کہا؟ تو انہوں نے کہا اماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ان سب نے، تمام ڈاکوؤں نے اور ان کے سردار نے توبہ کی ان کے ہاتھ پہ، غوث اعظم پیر پیرا امیر میرا کے ہاتھ پہ۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور حضرت مالک بن دینار نے بھی اس بندے سے توبہ کروائی اور اس کو اللہ کی راہ پہ لگا دیا۔ اب جب وہ آپ کے گھر سے نکلا تو راستے میں اس کو ایک اور چور دوست ملا، اس نے کہا لگتا ہے تم تو بڑا مال لوٹ کے آئے ہو، تمہارے چہرے پہ تو بڑی فریشنس ہے، یا تم تو بڑے حشاش بشاش بڑے خوش لگ رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں میں بہت پیارا سودا لے کر آیا ہوں،
اور بڑا پیارا انعام مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے. میں ایک اللہ کے ولی کے گھر گیا تھا اور انہوں نے میرے دل کی دنیا بدل دی, اور اب میں اللہ کی راہ میں ہی اپنی زندگی گزاروں گا اور نماز کی اور تمام نیکیوں کی پابندی کروں گا, تمام عبادات کی پابندی کروں گا. تو اس شخص پہ بھی اثر ہوا. اس طرح دیکھو یعنی قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے نا, یعنی اچھی کمپنی کتنا بڑا اثر ڈالتی ہے. تو کیسا لگا آپ کو آج کا واقعہ؟ بہت اچھا. کتنا کچھ سیکھنے کو ملا نا. اب بتاؤ کیا سیکھا؟ ہاں بھائی اس کو مائک دیجیے بیٹا. اور ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, شاباش. اور ہمیں چوری بھی نہیں کرنی چاہیے. چوری بھی نہیں کرنی چاہیے بھائی. اور آپ کیا بتائیں گی؟ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور بغیر اجازت کسی کی بھی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے. جی, بغیر اجازت کسی کی چیز نہیں استعمال کرنی چاہیے, نہیں اٹھانی چاہیے. جی ہمیں نماز اور نیکیوں کی پابندی کرنی چاہیے. جی, نماز کی پابندی کرنی چاہیے. ان کو دیجیے مائک. اللہ والوں کی صحبت ہمیں نیک بنا دیتی ہے. شاباش, اللہ والوں کی صحبت ہمیں نیک بنا دیتی ہے. ان کو مائک دیجیے. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اور ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے. شاباش, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے. ایک اور نماز کا میں نے ذکر کیا, کون سی؟ جی, نماز تہجد بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ والے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہی ہوں؟ اور ہمیں دوسروں کو نیکی کے راستوں پہ چلانا چاہیے. جی, نیکی کی دعوت دینا مسلمان کی ایک اور ذمہ داری ہے. وہ کیا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. بولو, بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے دور. اگر کوئی برا کر رہا ہے تو ایسی آنکھیں نہیں بند کر لینی, اچھی انداز میں اس کو بتانا ہے کہ دیکھو دوست تم غلط کر رہے ہو. صحیح ہے, کہو گے نا بیٹا؟ اچھی بات کرنی ہے اور اچھی بات سکھانی بھی. آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہاں ہمارے ساتھ. ہم نے بھی آپ سے سیکھا ہے نا بھائی کہ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں, کتنے سچے ہوتے ہیں, کتنے اچھے ہوتے ہیں. اور آپ نے کیا سیکھا ہم سے کہ اہل اللہ کی جو بارگاہیں ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ان کو بھی دے دو بھائی, یہ مجھے طرف ایسے ہی دیکھ رہی ہیں بیچاری. اور اللہ والے دل کے صاف ہوتے ہیں. شاباش, اللہ والے دل کے صاف ہوتے ہیں بیٹا. بہت اچھا میسج آج کے لیے. بس اتنا ہی. اور ہم نے کوشش یہ کی کہ اہل اللہ کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ تمام تک پہنچائی جائیں. بات یہ ہے کہ یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ جہاں سے زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں جناب سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ملتے ہیں, اور یہ ہمیں سکھاتے ہیں. جیسے کہ بچی نے بھی کہا کہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں, تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ ہمارے چہروں پہ نہیں ہوتی, وہ ہمارے دل پہ ہوتی ہے, دل کے اوپر نا. تو ہمیں دل کو صاف رکھنا ہے, اس میں کسی کے لیے برائی نہیں رکھنی, اور اچھے لوگوں کی صحبت میں, کمپنی میں بیٹھنا ہے, اور اپنے آپ کو بھی اچھا انسان بنانا ہے, اور اچھائی کا, نیکی کا, بھلائی کا حکم دیتے رہنا ہے, لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہنا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. فی امان اللہ, السلام علیکم. اور آخر میں ہم ایک منقبت شامل کریں گے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق صبر دو, میرا خالق صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, جولی کو میری بر دو ورنہ کہے گی دنیا, جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا, ایسے سخی کا منگتا غوث الورا کا منگتا, پھرتا ہے مارا مارا, سرکار
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را